अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लें जी, बुशरा बीबी का भी यहूदी लाबी से तल्लुक़ निकल आया और ये इंकशाफ किया है ख़ुद उनके साबिक शोहर खावर फरीद मानिका ने। और बुशरा बेगम और खावर फरीद मानिका के बेडरूम की कहानियाँ अब इल्ज़ामात से निकल कर अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई हैं। और रही बात इलेक्शन की, तो फैसला हो चुका है, ना ढोला उसी तो ना रोला उसी। इसके अलावा भी कुछ खबरें शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी एक मिथ टूटने से। एक मिथ टूटी है और वो मिथ टूटी है 2 साबिक फौजी अफसरान को सज़ा से। आपने ये खबर सुन ली होगी कि जो फ़ौज में जो पहले मेजर थे साबिक आदिल राजा और हैदर मेहदी जो कैप्टन थे साबिक, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो गया और उन दोनों को बिलतरतीब 14 और 12 साल कैद बामुशक्कत जो है वो सुनाई गई है। और ये सुनाई गई है उनको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से, और ये ऐलान बाकायदा तौर पे किया है ISPR ने, जो फ़ौज का शोबा तल्लुकात आमा है। ये जो सज़ा हुई है ना, इसके बीच में बहुत सारे मैसेजेस हैं और बहुत सारी इसके अंदर कहानियाँ हैं। ये जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि ये मिथ टूट गई है, मिथ ये थी कि हमारे बहुत सारे दोस्त, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके ख़दशात थे, उनका ये ख़्याल था कि ये जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं इनको सज़ाएँ नहीं होनी, इनको आखिर में माफ़ी मिल जानी है। तो ये मिथ टूट गई है और इससे 2-3 चीज़ें सामने आ गई हैं। एक तो ये मिथ टूट गई है कि जी जो साबिक फ़ौजी अफसर हैं वो कुछ भी करें उनको सज़ा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो है हमारे जो पाक फ़ौज है उसने ये साबित किया है कि जी जो एंटी स्टेट जाएगा उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, चाहे उसका तल्लुक़ फ़ौज से है या नहीं है, चाहे उसका तल्लुक़ सिविलियन से है या नहीं है, या किसी भी शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाला शख्स है, और जो एंटी स्टेट जाएगा उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। एंटी स्टेट जाने के हवाले से 2 चीज़ें मैं आपको इनकी बता देता हूँ अगर आपके इल्म में ना हो तो। एक तो आदिल राजा साहब का जो है वो भारतीय एजेंसी राह से तल्लुक़ निकला है और ये उनकी ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं। उनके जो ऐसे साफ़ी जो राह से जुड़े हुए या राह के मौजूदा या साबिक अफसरान के साथ ऑडियोज़ भी उनकी आ चुकी हैं, पकड़ी जा चुकी हैं। और फिर वो जो उनका एक्ट था इन दोनों हज़रात का कि जब ये 9 मई हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो ये बराह रास्त लाइव नशरियात करके लोगों को पाक फ़ौज के अफसरान के घरों के रास्ते बता रहे थे कि जी वहाँ पर हमला करें, वहाँ पे हमला करें, ये एड्रेस है फ़लाँ का, ये एड्रेस है फ़लाँ का। तो वैसे जो इनको राह वाला जो मामला है उसके हवाले से भी ऐसी खबरें आई कि वो राह से डायरेक्शन इनको आती थी और इनसे डायरेक्शन इमरान खान को आती थी और इमरान खान से आगे पार्टी को जाती थी, जिसका नतीजे में सारा 9 मई हुआ। तो सज़ाएँ जो हैं वो मेरे ख्याल है इनको थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये सज़ाएँ शायद उनके लिए कम है। लेकिन जो मिथ टूटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रिटायर्ड लोग हैं और अगर उनका ये ख्याल है कि जी हम एक ऐसे इदारे से रिटायर्ड हैं कि हम जो चाहें कर सकते हैं, तो ये एक मैसेज उनके लिए भी है कि भाईजान ये रेड लाइन है, ये स्टेट की रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी। चाहे कोई रिटायर्ड है तो चाहे वो कोई हाजिर सर्विस है। हाजिर सर्विस को तो उन्होंने पहले जो है वो किया है। 9 मई वाले जितने लोग थे इन्वॉल्व थे या जिनकी गफलत पाएगी, आपको पता है कि अब तो कई माह गुजर चुके हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो DG ISPR ने की थी। तो वो भी जो हाजिर सर्विस थे उनके लिए भी कोई माफ़ी नहीं थी, जो रिटायर्ड हैं उनके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है। और ये जो आइंदा के लिए जो है ना, ये एक लोगों के लिए मैसेज है। अगर कोई बंदा है ना कहता है कि जी मैं फ़ौजी अफसर हूँ तो कुछ नहीं होगा, तो होगा सबके साथ एक जैसा कुछ। अच्छा, फिर ये जो आदिल राजा साहब हैं ये वहाँ पर जो है जमैमा खान से भी बाकायदगी से मुलाकातें करते थे, तस्वीरें वगैरह भी जारी करते थे। तो ये अब इतलात हमारे पास ये हैं, जो ख़बर हमें मिली है अपने ज़राए से, वो ये ज़राए से मिली है कि जमैमा ने अब उनसे मुलाकातों से इनकार कर दिया और अपने बेटों को भी कहा कि इस भाई को ज़रा दूर रहना। तो आखिर ये नतीजा निकलना था, क्योंकि जमैमा के जो साहबजादे हैं वो अब उनका वालिद जो है वो इतने अरसे से अब जेल में है, वो पाकिस्तानी है उससे मिलने के लिए। उनका तो ख़िलाफ़ ना कोई पाकिस्तान में मुकदमा है, ना उनको किसी की गिरफ़्तारी का खौफ है। जिस फैमिली से उनका तल्लुक़ है, जिस नेशनलिटी से उनका तल्लुक़ है, उनको किसने पूछना था। वो आते अपने जो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात के मुकर्रर हैं, आके अपने बाप से मिलते, लेकिन उन्होंने अपने बाप से मिलना गुबारा नहीं किया। अब ये एक अलग बात है कि क्यों नहीं किया। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी फ़ौजियों से मुतल्लिक़ की है। एक शहरी थे जी आतिफ़ अली साहब, शहरी तो खैर वो हैं लेकिन थे से मुराद है कि दरख्वास्त फ़ाइल की थी। उन्होंने ये जो जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके हवाले से
ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ ان کے خلاف FIA میں مقدمہ درج کیا جائے. انہوں نے جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جناب باجوہ صاحب نے انٹرویوز وغیرہ بھی دیے. اس میں فریق بنایا گیا ہے جاوید چودھری صاحب کو جو ایک جرنلسٹ ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں اور اینکر بھی ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ شاید میتلا صاحب, وہ بھی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں. تو ان سب کے خلاف انہوں نے کیس فائل کیا تھا. وہ کیس پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ تھی, اور ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ جی 28 نومبر کے لیے وہ کیس فکس ہو گیا ہے, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ اس مقدمے کی سماعت کریں گے. اور یہ جتنے فریق تھے اس مقدمے کے ان سب کو 28 نومبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے کہ یہ پاکستان کے ایک سابق آرمی چیف اور سابق DGI SI کے خلاف یہ کیس ہے. اور دیکھتے ہیں اس کیس کے اندر ابھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شہری ہیں وہ اپنی ریلیونسی اس سارے معاملے کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں ثابت کر سکتے. یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, اب اگلی خبروں کی طرف چلنے سے پہلے ذرا ایک اور خبر. ابھی جب میں آپ سے یہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں ولاگ, تو کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ ہمارے جو وہ نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب, ان کا ایک اور انٹرویو چل رہا تھا. ویسے اڈا کو فارغ آدمی ہے جی, اللہ معاف کرے, میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے اتنا فارغ وزیر اعظم. میرا خیال ہے کچھ 6666 انٹرویو دے رہے ہیں. کوئی بندہ رہ نہیں گیا پورے پاکستان میں, کوئی صحافی, کوئی مطلب ڈیجیٹل میڈیا والا, کوئی ٹی وی والا, کوئی اخبار والا جس کو انوار اللہ کاکڑ صاحب نے انٹرویو نہ دیا. اس وقت انوار اللہ کاکڑ صاحب کو 3 ہی کاموں کے لیے لگتا ہے وہ وزیر اعظم بنے. ایک, دنیا بھر میں گھومنے کے لیے, اپنے شوق پورے کرنے کے لیے. 2, انٹرویو دینے کے لیے اور ٹی وی کے اوپر مسلسل آنے کے لیے. اور تیسرا, اپنے یاروں دوستوں کو بلا کے, اپنے رشتہ داروں کو بلا کے اپنی ٹار دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں بھائی تھوڑا وزیر اعظم لگا ہے. مطلب اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو ٹھیک ہے جی, مطلب یہ اتنا زیادہ فارغ تو شاید کوئی کسی یونیورسٹی کا چیئرمین بھی نہیں ہوتا جتنا فارغ ہمارا وزیر اعظم اس وقت. ٹائم ہی ٹائم ہے جی, تو بھی آ جا. مجھے لگتا ہے اس کے بعد ابھی چونکہ ٹائم ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس, ابھی کچھ عرصہ اور رہیں گے الیکشن تک, تو لگتا ہے کہ یہ جتنے لوگوں کو انٹرویو دے چکے ہیں ان کی دوسری اور تیسری دفعہ بھی ان کو بلانا پڑے گا. کیونکہ شوق دا مول تو کوئی نہیں ہوتا نا جی, وہ سارا کچھ سرکاری خرچے پہ ہو رہا ہو پھر تو اور بھی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. اچھا جی, اب آتے ہیں ہم اپنی ان خبروں کی طرف جو آپ نے دیکھی. ایک خاور فرید ملیکہ صاحب نے ایک کیس فائل کیا اسلام آباد میں, اور ساتھ ہی اپنا بیان حلفی بھی داخل کروایا. یہ کیس جو انہوں نے فائل کیا, یہ 3 صفحات کا آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. انہوں نے کیس فائل کیا ہے, اور یہ کیس انہوں نے فائل کیا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف. عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت والا کیس جو ہے وہ گزشتہ روز جو پہلے مدعی تھے, کوئی حنیف صاحب تھے, انہوں نے وہ فائل کیا تھا. اس میں جو مفتی سعید تھے ان کا بیان بھی قلم بند ہو گیا تھا. اس میں اون چودھری جو نکاح کے گواہ تھے ان کا بیان بھی قلم بند ہو گیا, اور وہ کیس اپنے کنکلوژن کی طرف جاتا. قدرت اللہ صاحب تھے جو سول جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کے, وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے. لیکن کل اچانک محمد حنیف نے جو نہیں وہ کیس عدالت میں پیش ہو کے واپس لے لیا. اس پہ ہم نے بھی خدشات کا اظہار کیا کہ یار پتہ نہیں بندہ ویک گیا ہے یا بندہ ڈر گیا ہے یا کیا چکر ہے. لیکن لگتا ہے کوئی ان کی کوئی سنکرونائزنگ تھی خاور فرید ملیکہ صاحب کے ساتھ, کیونکہ پھر خاور فرید ملیکہ کا آج جو ہے وہ کیس فائل کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید اس وجہ سے انہوں نے کیس واپس لیا تھا کہ وہ براہ راست کو متاثرہ فریق نہیں تھے. تو اب ایک ایسا مدعی سامنے آیا جو کہ براہ راست متاثرہ فریق ہے, اور لیکن یہ جو انہوں نے کیس فائل کیا ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو کہ نئے پہلو ہیں. پچھلے جو مدعی تھے حنیف صاحب, انہوں نے تو صرف یہ کیا تھا نا کہ جی یہ ان کی جو ہے عدت پوری نہیں ہوئی, اور یہ فلاں تاریخ کو نکاح, فلاں تاریخ کو نکاح, یہ مفتی کی گواہی اور یہ نکاح کے گواہ کی گواہی. لیکن خاور فرید ملیکہ صاحب نے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کی ہیں. ایک تو انہوں نے جو 14 نومبر کو طلاق نامہ دیا تھا بشرا بی بی کو, انہوں نے اس کی کاپی لگائی ہے, اور یہ کوئی یونین کونسل ہے لاہور کی, یونین کونسل ہے وارڈ نمبر 109 تحصیل و ضلع لاہور کی, جہاں پہ یہ طلاق ان کی رجسٹرڈ ہوئی تھی, اور یہ تاریخ اس کی 14 نومبر 2017 ہے. یہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جو باقی بھی ڈاکومنٹس اپنے نکاح نامہ وغیرہ بھی ایڈ کیے ہیں. لیکن یہ جو 3 صفحات پر مشتمل انہوں نے کیس فائل کیا, اور نہ صرف یہ کہ کیس فائل کیا بلکہ اس کا بیان بھی انہوں نے جو سیم جج تھے جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ صاحب, ان کی عدالت میں پیش ہو کے اپنا یہ بیان بھی ریکارڈ کروا دیا. یعنی کہ یہ جو ان 3 صفحات کے اندر خاور فرید ملیکہ صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اب باقاعدہ عدالتی ریکارڈ کیسا بن گیا. زبانی جو بیان انہوں نے قلم بند کروایا اس کے تحت بھی, اور جو انہوں نے ریٹن پٹیشن فائل کیا اس کے تحت بھی. اب اس کے اندر 3-4 چیزیں بڑی الارمنگ ہیں. ایک تو عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح والا اور عدت والا معاملہ, وہ اس میں بڑا الارمنگ ہے. ان کے لیے مطلب لٹکتی تلوار بن گئی. اب تو ایک براہ راست متاثرہ فریق سامنے آ گیا ہے. دوسرا اس کے اندر انہوں نے جو انکشاف کیا ہے وہ
انہوں نے ایک جو پچھلے جو گواہان تھے مفتی سعید جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا اور جو اون چودھری جو نکاح کے گواہ تھے ان کو دوبارہ گواہ اپنایا، لیکن ایک انتہائی اہم گواہ انہوں نے اور اس کے بیچ میں ایڈ کیا، وہ گواہ ہے جناب محمد لطیف۔ محمد لطیف بقول خاور فرید مانیکا کے یہ ان کا گھریلو ملازم ہے، یہ وہی ملازم ہے جنہیں عمران خان کو گھر سے نکالا تھا۔ جب خاور فرید مانیکا نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بتایا کہ اس نے مجھے بتایا کہ جی آپ تو اندر ہیں، میں نے کہا جی میں تو اندر نہیں ہوں، کہا جی جو بھی اس کو باہر نکالو اور دھکے دے کے، تو انہوں نے نکالا، اور جس کو وہ اب یار دوست ذرا مزے لینے کے لیے کہتے ہیں چپیڑے مار کے نکالا، چپیڑے کیا ماری تھی، ان کو کہا ہوگا چلے جاؤ، تو بہرحال اس نے بندے نے یہ کہا ایک سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کہ جی میں نے اوپر چادر ڈال کے ان کو نکالا۔ اب چادر انہوں نے کیوں ڈالی، ایک منہ صاحب تو آپ لانا ہوئے گا۔ اچھا، اب یہ جو لطیف صاحب کا جو بیان ہے اس، اور یہ جو خاور فرید مانیکا نے پٹیشن فائل کی، اپنا زبانی بیان دیا، اور یہ لطیف صاحب بھی آ کے اپنا جو گھریلو ملازم ہے وہ بھی اپنا بیان دے دیں گے، تو یہ انہوں نے اس میں استدعا کی ہے کہ ان کو زنا کا مرتکب قرار دے کے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو ان کو جو ہے سزا دی جائے۔ اور اب پہلے تو یہ باتیں نا زبانی کلامی ہوتی ہیں، الزامات ہوتے ہیں، اب یہ باقاعدہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہیں، جو بشریٰ بی بی اور خاور فرید مانیکا کے بیڈ روم میں عمران خان کی موجودگی اور جس سب اب عدالتی ریکارڈ کیسا بن گیا۔ اور اس کے اندر انہوں نے ایک اور واقعہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے، جس میں لکھا کہ ایک دن میں اچانک گھر آ گیا تو میں نے دیکھا کہ بیڈ روم میں میری بیوی کے ساتھ زلفی بخاری موجود تھا، یعنی کہ اس میں عمران خان کا ذکر نہیں ہے، تو یہ ساتھ زلفی بخاری صاحب کو بھی رگڑا لگ سکتا ہے اس کیس کے اندر۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ کیس چلے گا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا بنے گا، لیکن اس کے اندر ایک اور بہت خوفناک قسم کا انکشاف ہوا ہے۔ انکشاف وہ اس سینس میں کہ جو بندہ کر رہا ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے، اور جس کے بارے میں کر رہا ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ انکشاف تو پہلے بھی بہت لوگوں نے کیا، اور وہ ہے عمران خان کا یہودی لابی سے تعلق سے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہوئے مر گئے، حکیم سعید انکشاف کرتے ہوئے مر گئے کہ ان کے یہودی لابی سے کیا تعلقات ہیں، کس طرح ان کو لانچ کیا گیا۔ لیکن اب خاور فرید مانیکا نے اپنی پٹیشن میں یہ کہا ہے کہ 2014 کے دھرنے کے دوران میری بیوی کے ملاقات کروائی گئی عمران خان سے، اور کس نے کروائی، ان کی جو سالی ہے مریم وٹو جو دبئی میں مقیم ہیں، ان کے ذریعے سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری نالج کے مطابق مریم وٹو کا تعلق جوش لابی کے ساتھ ہے، یہ انہوں نے اپنی پٹیشن میں لکھا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پٹیشن میں اپنی سابق سالی اور عمران خان کی موجودہ سالی کو جوش لابی سے تعلق کا اس کا بتایا، اور کہتے ہیں اس کے بعد پھر یہ پیری مریدی والا سلسلہ شروع ہوا اور میرا گھر خراب ہوا، اور عمران خان کی مداخلت کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو کے رہ گیا۔ تو یہ چلے ان کے گھر کی تباہی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جوش لابی والا جو معاملہ ہے یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، اور یہ انکشاف بھی اب باقاعدہ عدالتی کارروائی کا حصہ بن گیا ہے، کیونکہ جو پٹیشن نے فائل کیا بھی ہے تو عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو عمران خان کی جوش لابی جو ہے وہ اب یہ الزام محض زبانی جمع خرچ تک یا سوشل میڈیا تک یا الیکٹرانک میڈیا تک نہیں رہا، اب یہ باقاعدہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن گیا، جو کہ ایک بہت زیادہ الارمنگ بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم الیکشن کی طرف۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ نہ ڈولا اسی نہ رولا اسی، آپ اس طرح سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں نے یہ کس سینس میں کیا ہے نہ ڈولا اسی نہ رولا اسی؟ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے تو آپ کا اندازہ غلط ہے۔ الیکشن ہو رہے ہیں جی، الیکشن نہیں رکتے، جتنی مرضی اس وقت افواہیں کوئی پھیلا لے، الیکشن ہوں گے۔ ایک تو چیف جسٹس صاحب نے حکم دے دی کہ فلانی تاریخ تک الیکشن ہوتے چلیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے سسٹم نہیں چلتا، اب آگے سینٹ کے مکمل نہیں ہوگی تو آگے معاملات نہیں چلیں گے، حکومتیں نہیں بن سکیں گی، اور آئینی ڈھانچہ تباہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی ضروری ہیں۔ پھر پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانے کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاملات نئی حکومت بنے بغیر نہیں چلیں گے۔ اسی طرح جن لوگوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے، بالخصوص چین اور سعودیہ اور یو اے ای نے، انہوں نے بھی نئے الیکشن کے بغیر نہیں کرنی، تو الیکشن تو ہو رہے ہیں جی۔ تو پھر میں نے کس سینس میں کہا کہ نہ ڈولا اسی تھے نہ رولا اسی، وہ کس سینس میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، عمران خان کو پہلے بھی ایک مقدمے میں سزا ہو گئی ہے، اور بہت سارے مقدموں میں اب ہمارے ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ ان کو سزائیں اوپر تلے سزائیں ہو جائیں گی بہت سارے مقدمات کے اندر۔ اور بشریٰ بی بی کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ بشریٰ بی بی کے سلطانی گواہ بن جائے تو اس کو معافی مل جائے گی، تو بشریٰ بی بی کو یہ سلطانی گواہ بننے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ نہ ڈولا اسی نہ رولا اسی کیوں؟ جب سے عمران خان صاحب سیاست کے اندر ہیں، دیکھیں میں تو رہتا ہوں پنڈی اسلام آباد میں میری جاب ہوتی ہے، رہائش میری پنڈی میں ہے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جب سے عمران خان صاحب سیاسی منظر نامے پہ ابھرے نا،
آئے دن ایک عذاب پڑا ہوتا تھا. کبھی جناب کون سے رستے بند ہیں پنڈی اسلام آباد کے, کبھی کون سے رستے بند ہیں, کبھی جناب لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, کبھی دھرنے ہو رہے ہیں, کبھی احتجاج ہو رہا ہے, کبھی سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں, کبھی پہیہ جام ہو رہا ہے. مطلب زندگی عذاب ہوئی تھی. لیکن جس دن سے عمران خان جیل میں گیا ہے نا جی, نہ صرف یہ کہ یہاں میں سکون ہو گیا, پورے ملک میں سکون ہو گیا, اور آپ دیکھ لیں کہ معیشت بھی آگے جلنا شروع ہو گئی ہے. تو بھائی جی الیکشن تک عمران خان صاحب تو چلیں جائے ہی ہیں, وہ خود بھی نائل ہوں گے اور ساتھ ان کی پارٹی بھی نائل ہو جائے گی. اگر پارٹی جو ہے وہ کہہ تو رہی ہے کہ ہم الیکشن لڑائیں گے وکیلوں شکیلوں کو, لیکن ہمارے ذرائع کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی گنجائش نہیں بنی کہ الیکشن تک جو صورتحال بنے گی اس میں نہ آپ کو عمران خان نظر آئے گا, نہ عمران خان کی پارٹی نظر آئے گی, اور نہ ہی کوئی پارٹی کا ورکر نظر آئے گا, نہ پارٹی آپ کو پولنگ اسٹیشنز میں نظر آئے گی, نہ آپ کو پارٹی کی سڑکوں میں نظر آئے گی. پارٹی یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈسپرس ہو جائے گی, سارا کہانی ختم شد ہو جائے گی. تو یہ ایک تازہ ترین خبر تھی, ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.